बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम एज आवर फर्स्ट लेसन। और इसके साथ हम ग्रामर के चंद अल्फाज सीखेंगे, जैसे हुआ, हुम, अंता, आना। और इस पहले सबक में हम 12 नए अल्फाज सीखेंगे जो तकरार से, रेपिटेशन से कुरान करीम में तकरीबन 7248 मरतबा आते हैं, यानी ओवर 7000 टाइम्स ये 12 वर्ड्स रिपीट होते हैं। तो ये 12 वर्ड्स जब हम सीख लेंगे तो हम कुरान करीम के ऑलमोस्ट 10% तो नहीं कहूँगा, लेकिन ऑलमोस्ट 10%, 7000 वर्ड सीख लेंगे। और ये अगर 1 घंटे में हम कर लें तो बहुत बड़ी कामयाबी है इंशाअल्लाह। सबक 1 के इख्तिताम पर हम इस बैटरी चार्जर को अपने सामने रखेंगे जिस पर 0 से लेकर 78,000 तक मेजर्ड हैं इसकी बैटरी है कितनी। तो हम आज के लेसन में के बाद 0 से लेकर 7,000 तक आ जाएंगे, और इस तरह हर लेसन के बाद हमारा ये ग्राफ ऊपर चलता जाएगा, और हम जब इस कोर्स को मुकम्मल करेंगे तो 41,000 पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारा स्केल है या ग्रेडिंग है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम शुरू करते हैं। लेसन का पहला हिस्सा है, और पहला हिस्सा जो है उसमें चैलेंज ये है कि आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को कहते क्या हैं अरबी में। उसको कहते हैं तअव्वुज़। इस लफ्ज़ को गौर से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। ये ताऊज़ नहीं है, तअव्वुज़। तअव्वुज़ का माना यानी इतनी अरबी मैं आपसे चाहता हूँ, उर्दू आप जानते हो कि ता के ऊपर ज़बर आई तो ता, और आइन के ऊपर ज़बर आई तो आइन, और वाव के ऊपर अगर शद है उससे इसका मतलब है कि ये 2 मरतबा है। 2 मरतबा में पहले मरतबा इस पे ताअव क्या है, इस पर स्टॉप है ताअव, और फिर पेश है और ताअव्वुज़। तो हम ताअव्वुज़ पढ़ेंगे, वाव को 2 मरतबा पढ़ना है, ताअव्वुज़। सब रिपीट करें, ताअव्वुज़, ताअव्वुज़, ताअव्वुज़ और ताअव्वुज़। अब ताअव्वुज़ ये यानी ये आपको मैंने इसलिए याद कराया था कि हमारे अंदर एक बिल्डअप हो, एक कैपेसिटी हो कि हमने क्या सीखा, हमने ताअव्वुज़ सीखा। ताअव्वुज़ किसको कहते हैं, इस पूरे जुमले को। ये जुमला एज इट इज कुरान करीम में नहीं आया, लेकिन कुरान करीम में ये कहा गया है कि आप अल्लाह की पनाह में आए शैतान से। तो उसको हमें हदीस से पता चलता है कि उसको इस अंदाज में पढ़ा गया, आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क्योंकि ये वो जुमला है जो हमें अल्लाह ताला की हिफाजत में ले आता है। तो सबसे पहले हम इस जुमले पे कंसंट्रेट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इसको समझना, इसका तर्जमा और इसका असर क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। और मैं आपसे हमारे पढ़ने का अंदाज क्या होगा, यानी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हम किस अंदाज में सीखेंगे। तो हम सबसे पहले सुना करेंगे, सुनने से हम शुरू करेंगे। सुनना, पढ़ना, उसके बाद उसका लफ्ज ब लफ्ज तर्जमा, लफ्ज ब लफ्ज, उसके बाद उसका रवां तर्जमा, रवां तर्जमे के बाद उसका ग्रामर जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे। और इन तमाम चीज़ों को समझने के बाद हम इसमें से अखज़ करेंगे कि इसका मफहूम क्या है, मफहूम। और जब मफहूम को जान लेंगे तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। तो हमने सुनने के अंदाज तक मैं ये कहूँगा तमाम के तमाम लोग इसको आप पढ़ें, मेरे साथ पढ़ सकते हैं। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आऊज़ु बिल्लाह। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब हम तिलावत करें तो तिलावत का माना अरबी में ये होता है इस अंदाज में पढ़ा जाए कि इसका माना इसके पीछे चलता हुआ है। तो हमारा फोकस ये होगा जब भी हम तिलावत करें उसका माना इसके साथ साथ, यानी हमारे ज़हन में एक प्रोसेसर लगा हुआ है जिसको हम कहते हैं कि ये वो इन पैरेलल काम कर रहे हैं, यानी एक साइड सुन रही है, एक साइड पढ़ रही है और समझ रही है। ये तमाम के तमाम एट द सेम टाइम हो रहे हैं। आइए लफ्ज ब लफ्ज तर्जमे पे चलते हैं।
आऊदु का माना मैं पनाह में आता हूं, आऊदु मैं पनाह में आता हूं। आपने पहले तर्जुमा सुना होगा मैं पनाह मांगता हूं। बेहतर यह है कि जब मांगने का तस्वर हो तो ऐसे महसूस होता है जैसे आप कोई चीज मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट जाएगी, प्रोसेस होएगी, एक्सेप्ट होएगी, वापस आएगी। दैट्स टू लॉन्ग। इमेजिन करें आपने आऊदु कहा, ये सारे काम इकट्ठे हो गए और मैं पनाह में आ गया या मैं पनाह में आ गई। तो आऊदु मैं पनाह में आ गया, मैं पनाह में आता हूं या मैं पनाह में आ गई। और आपको अल्फाज इस अंदाज में लिखे हुए नजर आएंगे कि उनके साथ कुछ ना कुछ नंबर लिखा होगा। इसके साथ 7 लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये लफ्ज कुरान करीम में 7 मरतबा आया है। और आऊदु का माना मैंने जान लिया तो मैंने 7 अल्फाज कुरान करीम के सीख लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आऊदु मैं पनाह में आता हूं, और साथ ही साथ मेरे ज़हन में क्या चीज बात आती है कि मैं पनाह में आता हूं तो क्या होता है, यानी मैं हिफाजत में आ जाता हूं। तो पहला काम अल्लाह ताला हमें सिखा रहे हैं कि आप अपनी हिफाजत का ख्याल रखें। देखिए मैं आपके साथ एक और चीज शेयर करना चाहता हूं। अल्लाह ताला हमारा क्रिएटर है, उसने इस अंदाज में हमें क्रिएट किया है कि हमारे अंदर कुछ चीजें प्री बिल्ट हैं, कि जिस तरह हमारा, जिसको हम फितरत कहते हैं, नेचर, हमारा नेचर है कि हम चाहते हैं सबसे पहले हम अपने आप हिफाजत में हो, सेफ हो, मैंने कहा कंफर्ट जोन में हो, तो हम आगे जा सकते हैं। तो सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट कहाँ सीखा आपने? आप में अक्सर गाड़ी चलाते होंगे, जैसी गाड़ी में बैठते हैं पहला काम क्या करते हैं? बकल अप, यानी आप सीट बेल्ट पहनते हैं। क्यों? ताकि आपका ज़हन तस्वर में ले आता है कि अब मैं प्रोटेक्टेड हूं। यानी आपने किया क्या? सर एक बेल्ट बांधी है और आपका ज़हन तब्दील हो गया। यही अंदाज इस टुकड़े को पढ़ने से होगा इंशाअल्लाह। तो आऊज़ु मैं पनाह में आता हूं बिल्लाही। अब देखिए हमारे सामने जब अल्फाज अरबी के आ रहे हैं तो हमें महसूस हो रहा है कि एक नई चीज है। अरबी में अल्फाज जोड़ के लिख दिए जाते हैं। बिल्लाही असल में क्या है? असल में ये बी और अल्लाह दो अल्फाज हैं आपस में जुड़े हुए। बी का माना की और अल्लाह यानी अल्लाह की। अल्लाह कुरान करीम में तकरीबन 2500 से ज्यादा मरतबा ये लफ्ज आया है। यानी मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं, अल्लाह की हिफाजत में आता हूं। और बी जो है ये टुकड़ा है। हम बहुत से टुकड़े सीखेंगे, जैसे बी एक टुकड़ा है। ये टुकड़े मिलाते हैं अल्फाज को और इनके माने तब्दील होते रहते हैं इन कॉन्टेक्स्ट, और जिस जबान में ट्रांसलेट करें उसके मुताबिक। ये पॉइंट समझ लीजिए। कुछ मेन वर्ड्स होते हैं बड़े बड़े, आऊदु, अल्लाह, और कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं जैसे बी है। अरबी के एक लफ्ज में 2 या 3 अल्फाज जुड़े हुए हैं, यानी बी अल्लाह बिल्लाही, मैं पनाह में आता हूं अल्लाह की। मिन से, ये भी वो टुकड़ा है, मिन से, फ्रॉम, इसके और माने भी हैं। तो मैं अल्लाह की पनाह में आ रहा हूं। मैं किससे पनाह में आ रहा हूं? वो कौन है जो मेरा दुश्मन है जिससे मैं पनाह में आ रहा हूं? वो है अश-शैतान। अब अगेन अश-शैतान 2 टुकड़े हैं, अगरचे मिलकर एक बन जाता है, लेकिन समझाने के लिए अल और शैतान। तो अल का क्या काम है? अल का काम यह है कि एक कोई माना देता है। और अरबी में आज हम सीखेंगे, बल्कि सीख ही रहे हैं, एक से ज्यादा माने भी आते हैं। तो अल का माना यहां पर यह है कि हर शैतान, हर किस्म का शैतान। तो अल का माना जो है, इसके कई माने हैं, 2 मेजर माने हम कोर्स में सीखेंगे। एक माना अल का है द, यानी मखसूस कोई चीज, अल किताब मखसूस। और एक है कि जिसमें हम कहते हैं ईच एंड एवरी टाइप, ईच एंड एवरी टाइप, यानी हर तरह का। इसको जिन्स भी कहते हैं उर्दू में या अरबी में, यानी कि हर तरह के शैतान से मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं। तो अल का माना यहाँ पे जिन्स के तौर पे, यानी एवरी टाइप। और शैतान कौन है? शैतान वो है जो अर्रजीम है। शैतान की जमा शयातीन। देखिए हम जमा और वाहिद भी साथ साथ सीखेंगे। और शैतान और शयातीन मिलकर कुरान करीम में 88 मरतबा ये लफ्ज आया है। और रजीम, अगेन अल और रजीम। रजीम हमारे लिए एक नया लफ्ज है, तो उसको सीखने के लिए हम समझेंगे कि रजीम का माना तो उसका है मरदूद, धुतकारा हुआ। तो शैतान के मुतालिक बात हो रही है
کیا شیطان اللہ کی رحمت کے قریب ہے یا دور ہے؟ یقیناً دور ہے. اس لفظ کا معنی ہی یہی ہے، ایسی چیز جو اپنے سے دور کر لی جائے، دھتکار دی جائے، اس کو رجیم کہتے ہیں. تھوڑا سا ذہن پہ زور دیں تو آپ کہیں گے یہ لفظ نکلا ہی رجم سے ہے. رجم ہم سب کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں، پتھر مارنے کو. کس کو رجم کرتے ہیں؟ ویسے تو شیطان کو بھی کرتے ہیں حج پہ. یعنی یہ ہے وہ کلام جس سے ہم شیطان سے دوری اختیار کرتے ہیں. شیطان ہے کیا چیز؟ یہ ایک ایسا مہمہ ہے جو ہمیں سے اکثر جو ہے فیل کرتے ہیں کہ یہ انٹینجیبل ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں اور قرآن کریم میں شروع میں بتا دیتے ہیں، اور وہ ایک واقعہ ہم تفصیل سے آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا اور بدترین دشمن وہ شیطان ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کروڑوں انسانوں کو بھٹکا چکا ہے. یہی تجربہ کار بہت زیادہ ہے. اس نے تو آدم علیہ السلام کو بھی جنت میں بھٹکایا، اس لیے ہم میں سے تو کوئی بہتر نہیں. اس کا مطلب شیطان ہمارے ساتھ گتھم گتھا ہوگا، اور ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے. وہ ہم پہ ایکٹ کرے گا. وہ ہمارے اوپر کہاں سے آئے گا؟ اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے حملہ کرے گا. یہ اس کا وعدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ میں تمہیں پناہ دوں گا اس شیطان سے اگر تم مجھ سے مانگو گے. ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے. وہ مسلسل ہم پر حملے کر رہا ہے. ہم گھر میں ہوں، آفس میں، بازار میں، دوستوں میں، جہاں بھی ہوں، ہم حالت جنگ میں ہیں. اس کو محسوس کریں. ہمارا ہر ایکشن جو ہے اس پر شیطان کی نظر ہے. شیطان کو نہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی مار سکتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے اس کو اسلام کی دعوت بھی نہیں دے سکتے. اور اس کا علاج ہے تو صرف ایک، اور وہ یہ ہے اعوذ باللہ. ہم یہ کہیں گے تو ہم میں وہ طاقت آئے گی، شیطان ہم سے دور ہو جائے گا. شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی تو کیا ہوا؟ دھتکار دیا گیا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. یعنی ایسا نہ ہو کہ میں اس کی باتوں میں آ جاؤں اور اللہ مجھے بھی دور کر دے اپنے سے. تو وی نیڈ ٹو ریئلائز کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. ہم اس کے ساتھ جنگ میں ہیں، اور سب سے پہلی چیز جو ہم نے خیال کرنی ہے وہ ہے سیفٹی ہماری. کس طرح؟ اعوذ باللہ پڑھ کے. تو آج کا جو پہلا لیسن ہم نے لیا وہ یہ ہے کہ ہم عادت ڈیولپ کریں، کیونکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جو وہ عادت ڈیولپ کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں. اور جب حصہ بن جاتی ہیں تو کریکٹر بن جاتی ہیں. جب حصہ بن جاتی ہیں تو وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کا اثر اس کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے. ہم سورۃ الفاتحہ میں تعوذ سمیت 12 ایسی عادات سیکھیں گے انشاءاللہ جس سے ہماری زندگی تبدیل ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب اس کو کہتے ہیں the 12 habits of a successful person. ایک کامیاب آدمی کے لیے 12 عادات. اور پہلی عادت ہم نے آج پڑھ لی، وہ یہ ہے کہ ہم اعوذ باللہ پڑھیں گے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کسی بھی ایکشن سے پہلے، کیونکہ ہمیں خوف ہے کہ ایسا نہ ہو کہ شیطان کوئی وسوسہ ڈالے. اب آتے زندگی میں کیسے لے کر آئیں گے. یہ وہ تصویر ہے جو ہم انشاءاللہ پورے کورس میں بار بار دیکھیں گے. زندگی میں قرآن لانے کا فارمولا الحمدللہ وہ کیا ہے کہ ہم آیت کا، یہ قرآن کریم میں جو بھی الفاظ ہیں ان کا مطالعہ کریں گے تصور اور احساس کے ساتھ. یہاں میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کروں، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے صرف انٹیلیکٹ یا انٹیلیجنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اصل چیز ہے تصور اور احساس، یعنی امیجینیشن اور فیلنگز. یہ دو چیزیں پری ریکوزٹس ہیں قرآن کریم سمجھنے کے لیے، امیجینیشن اینڈ فیلنگز. یعنی امیجینیشن سے مراد یہ ہے قرآن کی آیات جب میں پڑھوں تو میں ان کو تصور میں لا سکوں کہ کیا بات ہو رہی ہے، اور مجھ میں احساس ہو. اگر بات ہو رہی ہے جنت کی، اللہ تعالیٰ کے انعام کی، تو میرے دل میں خوشی کی لہر دوڑے. اور بات ہو رہی ہے کسی کو سزا دی جا رہی ہے تو مجھے دل میں میرے خوف پیدا ہو. یہ وہ نیچرل فیلنگز ہیں جو کہ انسٹل ہو سکتی ہیں تصور اور احساس کے ساتھ. یعنی صرف ووکیبلری سیکھنے سے قرآن کریم سمجھ میں نہیں آئے گا عملاً. جب تصور اور احساس کے ساتھ سمجھیں گے
تو ہمارا 4 پوائنٹ فارمولا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے جو اس آیت میں ہم نے سیکھا, اور اس کے بعد اپنا احتساب کریں گے گزرے ہوئے ٹائم کا کہ میں نے اب جو دعا کی, فرض کیا میں نے قرآن میں پڑھا ربی زدنی علما, اے اللہ مجھ کو بڑھا علم میں, پڑھ تو میں نے لیا. اب تصور اور احساس کے ساتھ سوچیں کہ اگر میں حقیقت میں چاہتا ہوں تو پہلی بات میرے دل سے دعا نکلے اے اللہ مجھے بڑھا علم میں, تو پھر میں ایک ہفتے کے بعد اپنے احتساب کروں میں نے کیا کیا. صرف زبان سے الفاظ کی ادائیگی سے تو یہ حاصل نہیں ہونے والا. کیا میں نے کوئی کلاس جوائن کی, کوئی کتاب کھولی, کہیں میں نے محنت کی, کہ میں یعنی کوئی نہ کوئی ایکشن لیا پڑھنے کے لیے, میرا احتساب ہے. اگر میں فیل ہو گیا تو میں پلان کروں گا کہ میں کیا ایسا عمل کروں جس سے جو میری دعا ہے وہ پریکٹیکلی مجھے اچیو ہو سکے. اگر علم بڑھانا ہے تو علم حاصل کرنا ہوگا, اور جب تک میں نہ کروں میں احتساب کرتا رہوں اور پلان بناتا رہوں یہاں تک کہ وہ بات میری سمجھ میں آ جائے اور مجھے احساس ہو کہ مجھے وہ عطا ہو گئی ہے. جب یہ ہو جائے گا تو پھر اگلا کام ہے تبلیغ, پھر دوسروں کو پہنچانا. تو آئیے ہم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تصور اور احساس. تصور کیا ہے؟ تصور یہ ہے اس کو پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کریں, اور ان کلمات کو پڑھتے ہی اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں. یہ کیسا کانسیپٹ ہے؟ یہ سیٹ بیلٹ والا کانسیپٹ ہے. سیٹ بیلٹ لگانے سے پہلے اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں آپ, لگاتے ہی اپنے آپ کو ان پروٹیکشن. ایک اور اگزامپل, آپ گھر میں آتے ہیں اور جیسے ہی کنڈی لگاتے ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ حفاظت میں آ گئے ہیں. اسی انداز کے لیے یہ جو کلمات ہمیں دیے گئے ہیں کہ ان کو پڑھنے کے ساتھ ہی میرے دل میں یہ سیٹسفیکشن آئے, محسوس ہو کہ میں جو شیطان کے حملوں سے گھرا ہوا تھا اب محفوظ ہو گیا ہوں. یعنی خود کو پہلے غیر محفوظ تصور کریں اور پڑھنے کے بعد محفوظ. احساس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پر عرش پر ہے لیکن میرے بہت قریب ہے, وہ جانتا ہے میں کیا سوچ رہا ہوں, اس لیے اس احساس کے ساتھ پڑھوں کہ وہ سنے گا اور سن کر جواب دے گا. اب دعا کیسے مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا انسان تب مانگتا ہے, یعنی اس انداز میں کہ مؤثر ہو جب وہ فیل کرتا ہے کوئی کمی ہے مجھ میں. یعنی اگر آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ویسے ہی حفاظت میں ہوں, پروٹیکٹڈ ہوں, تو آپ اس انداز سے مانگ ہی نہیں سکتے. آپ یوں سمجھیے کہ ایک بیمار شخص کیسے اللہ تعالیٰ سے صحت یابی کی دعا مانگتا ہے, گر گڑا کر بار بار. اس کو احساس ہے مجھ میں کسی چیز کی کمی ہے, اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ اللہ سے مانگتا ہے. مجھے بھی یہ احساس ہو کہ میں گھرا ہوا ہوں فتنوں میں اور میں بھیک کے انداز میں اللہ تعالیٰ سے گر گڑا کر مانگوں اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ تیری پناہ میں آ جاؤں. پھر احتساب کریں اپنا, پچھلے ہفتے کتنی مرتبہ میں شیطان کے پھندے میں آیا, اور ایسا کیوں تھا؟ کیا خراب دوست تھے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ موبائل پر انٹرنیٹ پر ایسا استعمال کیا ہے جو کہ اللہ کی مرضی کے خلاف تھا؟ آپ میں سے کئی لوگ کہہ رہے ہوں گے شیطان مجھ پر بھی وار کرتا ہے, کیسے کرتا ہے؟ ہر شخص کے اوپر کرتا ہے. تو میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کا پہلا امتحان ہے the first 7 days. پہلا امتحان, شیطان وسوسے ڈالے گا. اگلے سنڈے کو جب کلاس شروع ہونی ہوگی 10:30 بجے تو وہ تمام کام آپ کو یاد آ جائیں گے جو مہینے سے نہیں کیا آپ نے. بچوں کی اسٹیشنری لے کے آنی ہے, شاپنگ کرنے جانا ہے, وہ فلاں شخص کو میں نے ملنا تھا, سارے کام آپ کو یاد آ جائیں گے. شیطان نہیں چاہتا کہ آپ اس کورس میں شرکت کریں, بلیو می. آپ اس کے پھندے میں آئیں گے. احتساب کریں کیا اس پھندے سے نکل سکتے ہیں؟ آج یہ پلان بنائیں, دوست اچھے بنائیں, بری چیزوں سے دور رہنے کی بات کریں, وقت کا صحیح استعمال کریں. یہ تمام وہ پریکٹیکل چیزیں ہیں جس سے میں وہ جو دعا میں نے اپنے الفاظ میں مانگی ہے ان کو میں ایکچولی فیل کر سکوں گا جب تک پلان نہیں بناؤں گا. اور جب میں اس کے اندر کامیاب ہو جاؤں تو پھر میں دوسروں کو بتاؤں شیطان کے حملے کے بارے میں. یس, یہ بھی کام ضروری ہے, لیکن یہ دیکھیں یہ آخر میں ہے, پہلے اپنے آپ پر اپلائی کرنا ہے انشاءاللہ. آئیے تصور, دعا اور احساس کے ساتھ ہم پریکٹس کرتے ہیں. کیسے کریں گے؟ آپ بھی اونچا اونچا پڑھیے, اور اب جب ہم تلاوت کریں گے تو اس کا معنی ہمارے ساتھ ساتھ ٹریول کرے گا. آئیے کوشش کرتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ریپیٹ کیجئے. باللہ من الشیطان الرجیم. اور یہ پڑھتے ہی آپ کو یہ محسوس کیجئے کہ پڑھنے سے پہلے میں غیر محفوظ تھا اور پڑھنے کے بعد اب میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا ہوں. الحمدللہ. اس کے ساتھ ہی ہمارا پہلا لیسن کا پہلا سیکشن کمپلیٹ ہو گیا. الحمدللہ. یعنی ہمارے ہر لیسن کے دو حصے ہیں، پارٹ اے اور پارٹ بی. اے والے حصے میں ہم قرآن کریم کے الفاظ یا آیات سٹڈی کریں گے اور تقریباً وہ 30 منٹس کا ہوگا انشاءاللہ. تقریباً ہر لیسن میں پہلا حصہ پارٹ اے قرآن کریم کی آیات کو سٹڈی کریں گے اور پارٹ بی میں گرامر اور عربی کے جملے. تو ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے الفاظ کے معنی کو سمجھنا، جن کو ہم نے سمجھا لفظ با لفظ ترجمے سے، ورڈ فار ورڈ، ہم نے سمجھا رواں ترجمے سے، ہم نے سمجھا مفہوم سے. ہم جو بھی آیت یا جو بھی سورہ پڑھیں گے اس کا مفہوم جانیں گے. اگر میں آپ سے پوچھوں آج کے سبق کا مفہوم کیا تھا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی مجھے کیا بات سمجھ میں آتی ہے بغیر اس کا ٹرانسلیشن کروں میں یا میں اس کی تفسیر بیان کروں؟ اس کا مفہوم کیا، فہم کیا ہے؟ فہم یہ ہے، یہ ایسے کلمات ہیں جس کے ذریعے میں اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہوں یا میں پروٹیکشن حاصل کرتا ہوں. ان کلمات کا یہ مفہوم ہے. اور یہ ہم جانیں گے تمام آیات کا مفہوم کا رٹا نہیں لگانا پڑتا. مفہوم ایک دفعہ سمجھ میں آ جائے تو بار بار ہمارے اندر وہ ایکٹ کرتا ہے. تو ہمیں مفہوم کو اپنے اندر لے کر آنا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا لیسن 1A کمپلیٹ ہوا الحمدللہ. تو آئیے لیسن 1B پر ہم چلتے ہیں، اور 1B پر جانے سے پہلے ہم 1 منٹ کی بریک لیتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو ریفریش کر لیں. اور اپنے آپ کو ریفریش کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے گہری سانس لینا. تو آئیے سیکھتے ہیں گہری سانس کیسے لیں گے. پہلے میں آپ کو لے کے دکھاتا ہوں اور پھر میں آپ سے کہوں گا آپ بھی پریکٹس کریں. تو گہری سانس کچھ اس طرح لیتے ہیں کہ میں سب سے پہلے یعنی کوشش کروں گا میں سانس لینے کی، ایک بھرپور سانس، ڈیپ بریتھ. آئیے اس طرح سے یعنی سانس جب میں لوں گا بھرپور طریقے سے تو اپنے اندر پھیپھڑوں میں اس سانس کو کچھ عرصے کے لیے روکے رکھوں اور اس کے بعد میں اس کو ایکسہیل کروں. تو اس پروسیس سے کیا ہوتا ہے؟ دماغ کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، آکسیجن کی روانی ہوتی ہے، میں فریش ہو جاتا ہوں. اور یہی مقصد ہے گہری سانس کا. اور ویسے بھی آگے گرامر کا لیسن ہے تو گہری سانس تو بہت ہی ضروری ہے. اور اس طرح ہمارا 1 منٹ کا وقفہ بھی پورا ہو گیا. آئیے تو لیسن 1B یعنی ہر لیسن کا ایک اے پورشن ہوگا، ایک بی پورشن. اور بی پورشن میں قرآن سمجھیں آسان طریقے سے گرامر کے ذریعے. اور عربی گرامر کے ساتھ یہ بنی ہوئی ہیں 3 عدد، ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ گیئرز ہیں. آپ نے سوچنا اور آپ کا یہ ہوم ورک ہے کہ ان گیئرز کا مفہوم کیا ہے. دیکھیں ہم نے اپنے دماغ کو جو ہے نا استعمال کرنا ہے اس کورس میں انشاءاللہ. تو عربی گرامر کے لیے یہ 3 جو گیئر بنائے ہوئے ہیں اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، یہ اگلے لیسن میں آپ سے پوچھوں گا یا آپ گروپ پر اس کے بارے میں ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ وائی دیز 3 گیئرز. تو آئیے قرآن سمجھتے ہیں آسان طریقے سے. گرامر کا سبق، عام طور پہ گرامر جو ہے نا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے خشک ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، رٹا لگانا پڑتا ہے، لوگ بھاگ جاتے ہیں عربی سے. یہ تمام مسکنسیپشنز ہیں، آج دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. آج ہم یہ 1 2 3 4 5 6 7 الفاظ سیکھیں گے اس انداز میں
کہ جب آپ سیکھ لیں گے تو آپ کا دل کرے گا کہ آپ کہیں الحمدللہ اور اس اسمائلی کو اپنے سامنے محفوظ کر لیں، یعنی یہ تصور میں لے کر آئیں الحمدللہ ہم انشاءاللہ آج سیکھ رہے ہیں۔ اچھا گرامر آسان ہے لیکن آج تک تو سنا تھا مشکل ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ عام طور پہ عربی کس طرح پڑھائی جاتی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک لفظ آتا ہے عربی کا یؤمنون، تو ہم عام طور پہ ایک گرامر کی کلاس میں اس کو ایسے سیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں، ہمارا لیسن 1A مکمل ہوا، کسی کا کوئی کوئسچن تو نہیں تھا 1A پہ؟ جی کیسر ممتاز صاحب بتائیے آپ کا کوئسچن ہے۔ کیسر بھائی آپ کی آواز نہیں آئی۔ عثمان علی اکبر کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سر ایک وہم سا آتا ہے، شاید یہ شیطان کا وسوسہ ہی ہو، کہ سر جب ہم ترجمے کی بات کرتے ہیں تو ایک غلطی کا احساس بار بار دل میں آتا ہے کہ کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، میں نعوذ باللہ من ذالک کسی گناہ کا مرتکب ہو جاؤں، اس کو کیسے قابو کریں؟ جزاک اللہ خیر برادر۔ کلاسک ایگزامپل آف شیطان، شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کو یہ آپ کے دل میں ڈالے یا تو آپ نے غلطی کی ہے، آپ نے وہ کام کیا نہیں، آپ کو بھلا دیتا ہے، یا آپ کو فیلنگ دیتا ہے کہ یو آر ناٹ پرفیکٹ۔ اس کا بڑا آسان حل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یو آر ناٹ پرفیکٹ بائی گیونگ اس دی ایگزامپل آف حضرت آدم علیہ السلام۔ اگر ان سے غلطی کروا دی تو آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں؟ معنی یہ ہوا کہ غلطی تو ہم کریں گے ہی کریں گے، لیکن شیطان کے وسوسے میں نہ آئے۔ اور جہاں تک آتھینٹسٹی کی بات ہے، وہ آپ کو خود چیک کرنا چاہیے کہ جو مجھے بتایا جا رہا ہے کیا وہ درست ہے۔ الحمدللہ ہم کلیم کر رہے ہیں کہ، اور کلیم کیا ہے، آپ کے دل پہ اثر ہوگا اور آپ میں چینج آئے گا۔ اس بات کو نکال دیں دل سے کہ میرے سے غلطی ہو رہی ہے اور میں غلطی کر رہا ہوں۔ غلطی تو ہم نے کرنی ہی کرنی ہے، ہم وہ بھی سیکھیں گے، اس کورس کا حصہ ہے، بلکہ ہم جب آئیں گے تو یہ کوسچن ڈیٹیل میں آنسر ہوگا۔ تو آئی ہوپ میں آپ کو اس وقت تک یہ دلاسا دے سکتا ہوں کہ شیطان کا وسوسہ ہے، اس سے دوری اختیار کرنی ہے۔ اینی ادر کوسچن؟ تو آئیے ہم گرامر شروع کر رہے ہیں، اور میں پہلا شروع کرنا چاہتا ہوں اس پوائنٹ آف ویو سے۔ آپ میں سے کسی نے گرامر پہلے پڑھی ہے، یہ کوشش کی ہے؟ اینی باڈی؟ اچھا اگر نہیں بھی کی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اگر آپ ایک عربی کلاس میں جائیں گے تو ایک لفظ عربی کا آئے گا یؤمنون، اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ سب ایمان لائیں گے یا ایمان لائے ہیں، یؤمنون۔ اس کو کیسے پڑھایا جائے گا؟ عربی کلاس میں کہا جائے گا یؤمنون، یہ غائب ہے، جمع ہے، مذکر ہے، محموز ہے، باب افعال سے ہے، فعل مضارع ہے، مرفوع بثبوت النون لأنه من الافعال الخمسہ، والواو ضمیر متصل فی محل رفع فاعل۔ جب یوں کہے گا اور ساتھ ہی کہے گا حل انتم تفہمون یا ہؤلاء، تو پوری کلاس کا کیا حال ہوگا؟ ان کے اوپر سے ایسے گزرے گا یہ، اور وہ ٹیچرز پورا 1 گھنٹے کی کلاس اسی انداز میں بات ہوتی رہے گی۔ تو اگلی کلاس میں کیا ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹس آدھے رہ جاتے ہیں اور ایک اپنے ذہن پر بوجھ محسوس ہوتا ہے، اور انسان عربی سے ڈرتا ہے اور بھاگتا ہے۔ اس لیے ہم ایسی کوئی ترتیب استعمال نہیں کریں گے، لیکن یہ تمام چیزیں ہم سیکھ لیں گے الحمدللہ، یہی تو کمال ہے۔ اور نہ ہی ہم عربی کے خشک جملے سیکھیں گے، ھذا بیت کبیر، یہ بڑا گھر ہے۔ دیکھیں ہم نے عربی کے جملے اپنے ہمسائے سے تو بات کرنی نہیں ہے، کسی کو تسلی دینی نہیں ہے، ہمارا مقصد تو ہے کہ ہم عربی قرآن کی سیکھیں۔ تو کیسے سیکھیں گے؟ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم نے اصطلاحات بھی استعمال نہیں کرنی، وہ تمام اصطلاحات تھی، ٹرمینالوجی سے ہم نے دور رہنا ہے۔ ٹرمینالوجی جو ہے بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے، جب ضرورت محسوس ہوگی تو ہم آئیں گے۔ ہم استعمال کریں گے ٹی پی آئی۔ ٹی پی آئی کس کو کہتے ہیں؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن،
ٹی پی آئی وہ ذریعہ ہے جو آسان ہے، دلچسپ ہے، انٹریکٹیو ہے. یاد رکھیے ٹی پی آئی ہی اصل تبدیلی ہے، اور اس کو آگے پیچھے نہیں کرنا ورنہ تبدیلی نہیں آئے گی. سو یاد رکھیں ٹی پہلے اور پی بعد میں ہے. ٹی پی آئی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، اس کے ذریعے سے ہم گرامر سیکھیں گے. اور یہ کوئی میں نے ایجاد نہیں کی، یہ ایک سائنٹیفک پروون فیکٹ ہے کہ ہم ٹی پی آئی کے ذریعے زیادہ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. ٹی پی آئی کیا ہے؟ آئیے ٹی پی آئی کو سمجھتے ہیں. سارے وجود کا استعمال ٹی پی آئی ہے. سارے وجود سے کیا مراد؟ کان، آپ بھی میری طرح اشارہ کریں، کان، آنکھ، دماغ، آواز، ہاتھ، دل اور ساتھی. یہ تمام وہ انٹریکشن ہے جس کے ذریعے سے ہم سیکھتے ہیں. اسی کا نام ٹی پی آئی ہے. یعنی ہمارے جو سینسز ہیں ان کے ذریعے ہم سیکھتے ہیں. کان دیکھیں، کان، آنکھ، دماغ، آواز، ہاتھ، دل اور ہمارے ساتھی. اس کو ٹی پی آئی کی زبان میں ہم کیسے کہیں گے؟ اور یہ آپ نے پکا کر لینا. آئیے میرے ساتھ دہرائیے. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے مل کر. پھر سے کرتے ہیں. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتلائیے، دل سے مل کر. تو یہ کیا ہے؟ یہ ٹی پی آئی ہے. ون مور ٹائم. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتلائیے، دل سے مل کر. یعنی سن کر سیکھیں گے، دیکھ کے سیکھیں گے، سوچ کر سیکھیں گے، بول کے سیکھیں گے، اشاروں کی مدد سے سیکھیں گے اور دل سے سیکھیں گے، مل کر سیکھیں گے. اگر یہ انداز ہوگا تو ٹی پی آئی سے ہم سیکھیں گے اور بہت ہی جلدی ہم سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. ایک دفعہ پھر سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتلائیے، دل سے مل کر. یہ ہے ٹی پی آئی. یہ مذاق نہیں ہے، یہ پورا نظام ہے. اس کے ذریعے ہم پریکٹس کریں گے اور 20,000 الفاظ قرآن کریم میں اسی انداز میں سیکھ لیں گے، یعنی اشاروں کے ذریعے سے. آپ سے کیا چیلنج ہے میں کہہ رہا ہوں، یہ مت کہیے کہ میں بعد میں سیکھوں گا. کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جو یہ کہہ رہا ہے؟ جی ہاں، ہر کلاس میں تقریباً 10% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کیا کہتے ہیں، میں اس کو پھر وسوسہ کہوں گا. وہ کہے گا جی ہم سے پہلے بھی تو لوگوں نے سیکھی ہے نا عربی، انہوں نے کون سے اشارے کیے تھے، یا میں کر لوں گا، یا اب میں 50 سال کا ہو گیا، کوئی ٹائم ہے اشارے کرنے کا، یا یہ تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں اشاروں سے کیا ہوتا ہے، میں تو بہت سمارٹ ہوں، میں سیکھ لوں گا. یقین کریں اشارے آپ کی مدد کے لیے ہیں اور یہ اچھے والے اشارے ہیں. ہر کلاس کی اینڈ میں چند لوگ ہوتے ہیں وہ آ کر کہتے ہیں سر کاش میں نے نا شروع میں اشارے کیے ہوتے. اب ہوتے نہیں ہیں اشارے. تو ضروری ہے آپ نے شرم کو محفوظ کر کے جیب میں ڈال لیں. ویسے بھی نظر تو آپ آ نہیں رہے مجھے. تو کلاس اگر ہوتی فزیکل تو میں ایکسپیکٹ کرتا تھا آپ کو شاید کچھ فیلنگ ہو، لیکن اب فیلنگ وہ ختم ہوگی. آپ اپنے کمرے میں موجود ہیں، کھل کر اشارے کیجئے، اشاروں سے آپ سیکھیں گے انشاءاللہ. اچھا اشاروں سے کیا واقعی سیکھتے ہیں؟ ایک اور وسوسہ شیطان کہے گا جی اشارے سے کیسے سیکھتے ہیں؟ دیکھیں نا، موبائل آپ سب کے پاس ہے. موبائل پہ جب آپ بات کرتے ہیں تو ہاتھ کے اشارے بھی کرتے ہیں. کبھی نوٹ کیا؟ فرض کیا آپ میں سے کوئی F9 پارک کے سامنے کھڑا ہے اور الفلا منزل فون کر کے کہتا ہے مجھے راستہ تو بتائیں الفلا منزل کا. آپ فون کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بھائی ایسے کرو، پہاڑوں کی طرف دیکھو، آپ سیدھا جاؤ، پہلے سگنل سے رائٹ ہونا، پھر آگے سیدھا جانا، پھر رائٹ آن. اس کو آپ کو اشارے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں آ رہے ہیں کیونکہ آپ ویڈیو کال پہ نہیں ہے، ویسے بات کر رہے ہیں. لیکن آپ کو سمجھانے میں آسانی ہو رہی ہے. اشارہ ایک فطرتی ذریعہ ہے سیکھنے اور سکھانے کا. کسی نے میرے سے ایک دفعہ سوال کر بیٹھا، سر آپ مجھے بتائیں ہر چیز کا جواز دیں سنت میں سے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے استعمال کیے؟ تو الحمدللہ جی ہاں، انہوں نے اشارہ میں بہت کچھ سکھایا. ایک اشارہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ جو شخص ایک یتیم کی کفالت کرے گا، اس کے متعلق کیا کہا؟ بتا رہے کہ نبی نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر کہا وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جنت میں جیسے یہ 2 انگلیاں. یہ بھی اشارہ ہی ہے. اور کئی دفعہ انہوں نے اشاروں کے ذریعے زمین پر ڈائیگرام بنا کر بھی سکھایا. کہنے کا مقصد یہ اشارے، ہاتھ کے اشارے دماغ میں ہمارے لیے آسانی پیدا کریں گے انشاءاللہ.
عربی زبان کو سیکھنے کے لیے آسان، اشارے آسانی کے لیے ہیں، اور سارے دماغ کا استعمال ہے. شیطان کو بیچ میں مت آنے دیجئے، مت آنے دیجئے، مت آنے دیجئے. یہ آپ کا دشمن ہے. آئیے پہلا چیلنج ہمارا، یہ آپ کے سامنے 6 الفاظ ہیں، ان کو ہم نے ٹی پی آئی کے ذریعے سیکھنا ہے. اور اگلے 5 منٹ بہت ہی اہم ہے. جو اگلے 5 منٹ میں آپ نے سیکھنا ہے وہ انشاءاللہ ہمارے قرآن سیکھنے کا اس کی بنیاد بن رہی ہے. وہ کیا ہے؟ ہاتھوں کا استعمال، اشاروں کا استعمال. تو میں آپ سب سے کہوں گا کہ آپ نے بھی میرے ساتھ اشارے کرنے جیسے میں آپ سے کہوں. آپ کو پہلی بات میں یہ بتا رہا ہوں کہ دایاں ہاتھ ہم استعمال کریں گے مذکر کے لیے. ہر چیز جس طرح اردو میں ہے، عربی میں بھی یا مذکر ہے اور یا مؤنث ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلا کانسیپٹ ہے گرامر کا بھی کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. کتاب گر گئی اردو میں تو مؤنث ہے، اور اگر میں کہوں کمپیوٹر رکھا ہوا ہے تو مذکر ہے. تو کچھ چیزیں مذکر ہیں، کچھ مؤنث ہیں. ہم دائیں ہاتھ کا استعمال کریں گے مذکر کے لیے. سب اپنا دائیں ہاتھ اٹھائیں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں دائیں ہاتھ کس کے لیے ہوگا؟ جی صحیح کہا آپ نے، مذکر کے لیے. تو بائیں ہاتھ کس کے لیے استعمال ہوگا؟ کس کے لیے ہوگا؟ کوئی انمیوٹ کر کے بتا دے گا مجھے. دائیں ہاتھ مذکر کے لیے تو بائیں ہاتھ مؤنث. مؤنث کے لیے. یہ کیسے پتا چلا آپ کو؟ میں نے تو نہیں بتایا آپ کو. اس کو کہتے ہیں ٹی پی آپ کے آئی. اشارے سے. صحیح ہے، ٹی پی آئی. اچھا اگر میں ایک انگلی کا اشارہ کروں تو میں ایک مرد کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اور اگر میں 4 انگلیوں سے اشارہ کروں تو میں 4 یعنی جمع زیادہ مردوں کے لیے بات کر رہا ہوں. دایاں ہاتھ کون سا ہوتا ہے؟ رائٹ. آئی ایم سو سوری. رائٹ ہینڈ. رائٹ. تو رائٹ ہینڈ will be used. That does not mean کہ the male is always right. As a matter of fact وہ it could be the other way around. لیکن یہ رائٹ سے مراد ہے دایاں. رائٹ. رائٹ کو استعمال کر رہے ہیں مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے مؤنث کے لیے لیفٹ. ٹھیک ہے. ایک انگلی کا اشارہ ہم واحد کے لیے کریں گے. واحد. واحد مینس سنگولر، ایس سنگولر. اور 4 انگلیوں کا اشارہ ہم کریں گے پلورل کے لیے، جمع کے لیے. مثلا کتاب ہے سنگولر ہے 1 اور 4 کے لیے، یا ایک مرد ہے 1 اور 4 ہوگا جمع زیادہ کے لیے. اگر میں بائیں ہاتھ کی ایک انگلی سے اشارہ کروں تو میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ واحد مؤنث، سنگولر فیمیل. سنگولر فیمیل. اگر میں 4 انگلیوں سے رائٹ ہینڈ سے اشارہ کر رہا ہوں تو کس کی بات کر رہا ہوں؟ ایک سے زیادہ مرد کی. ایک زیادہ مرد. یہ میں نے کانسیپٹ دماغ میں بٹھانا ہے، اس کو کہتے ہیں میپنگ کر رہا ہوں میں. تو پہلی بات میں نے میپ کی، دایاں رائٹ ہینڈ فار میسکولن، لیفٹ ہینڈ فار فیمینن، 1 فنگر فار سنگولر، 4 فار فیمینن. یہ پہلا کانسیپٹ ہے. آئیے نیکسٹ کانسیپٹ ہم کیا سیکھتے ہیں کہ بات کرنے کے انداز کتنے ہیں. جب آپ کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو دیر آر 3 پاسبل ویز. یا آپ کسی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، وہ شخص گھر پہ بیٹھا ہے، وہ بہت ہمدرد ہے، لوگوں کی وہ مدد کرتا ہے، کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں. یا کسی سے ڈائریکٹ گفتگو کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ کھڑے ہو جائیں، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ نے کتاب کھولی ہوئی ہے، کسی سے بات کر رہے ہیں. یا خود گفتگو کرتے ہیں، میں آج بہت خوش ہوں، میں نے بلو جیکٹ پہنی ہوئی ہے، and so on and so forth. تو 3 انداز ہیں بات کرنے کے. ہم ان 3 انداز کو کیسے ریپرزینٹ کریں گے؟ جب میں رائٹ کی طرف اشارہ کروں گا، آپ بھی رائٹ کی طرف اشارہ کریں، ایک انگلی سے یا 4 انگلیوں سے، تو میں بات کر رہا ہوں کسی کے متعلق. اس کو کہتے ہیں انگریزی میں تھرڈ پرسن. تو ہمارے لیے یہ فرسٹ پرسن ہے عربی میں. ہم کسی کے متعلق بات کریں گے تو دائیں طرف اشارہ کریں گے. اچھا یہ اشارہ بڑا ضروری ہے کہ رائٹ سائڈ پہ کرنا ہے، پیرلل ٹو دی گراؤنڈ کرنا ہے، اور اپنے رائٹ دیکھنا سامنے ہے اور اشارہ رائٹ پہ کرنا ہے. ہاں آگے پیچھے آپ کا لمبا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے اور کم بھی رکھ سکتے ہیں، بس ساتھ والے کو ذرا ٹچ نہ کریں تو بہتر ہے. ویسے بھی آج کل سوشل ڈسٹینسنگ ضروری ہے. تو یہ رائٹ ہینڈ سے آپ اشارہ کر رہے ہیں تو ایک کا آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کسی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں.
اور اگر آپ کسی سے گفتگو کریں گے تو سامنے اشارہ کریں گے ڈائریکٹ مخاطب آپ کو، اس کو سیکنڈ پرسن کہتے ہیں، یعنی تم ایک شخص. اور اگر تم سب سے بات کرنی ہے تو میں 4 انگلی سے اشارہ کروں گا. اب اگر میں خود گفتگو کروں گا تو میں اپنی طرف اشارہ کروں گا انگلی سے کہ میں ایک شخص، اور اگر ہم بہت سارے ہیں تو 4 انگلی سے اشارہ کروں گا ہم سب. تو ہم نے کیا سیکھا؟ رائٹ سائڈ پہ اشارہ کریں پیرلل ٹو دی گراؤنڈ، تو یہ کسی کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. اور سامنے میں اشارہ کروں تو سامنے والے سے گفتگو کر رہا ہوں، اور اپنی طرف اشارہ کروں تو میں خود بات کر رہا ہوں. کلیئر ہو گیا یہ 3. اب آئیے اس کی گفتگو کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سمپل سینٹینس اردو میں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ایک مرد ہے. تو میں کیسے کہوں گا؟ میں یہاں پر رکھوں گا رائٹ سائڈ پر اور میں کہوں گا وہ ایک مرد. دیکھیں آپ سب بھی میرے ساتھ کریں اور بولیں وہ ایک مرد. جب آپ وہ ایک مرد کہہ رہے ہیں تو آپ کا اشارہ کدھر آ رہا ہے؟ اپنے رائٹ سائڈ پر ایک انگلی سے. وہ ایک مرد. سب بولیں وہ ایک مرد. اب 4 انگلیوں سے اشارہ کر کے بولیں وہ سب مرد. تو آئیے وہ ایک مرد، وہ سب مرد. وہ سب مرد. پھر سے وہ ایک مرد، وہ وہ سب ایک مرد. مرد. وہ سب مرد. اب اگر سامنے والے شخص سے بات کرنی ہے تو ہم کہیں گے تم ایک مرد، اپنے سامنے تم ایک انگلی سے، اور 4 انگلیوں سے تم سب مرد. آسان ہے؟ تم ایک مرد اور تم سب مرد. آئیے پھر سے شروع کرتے ہیں. پہلا اشارہ کیا تھا؟ وہ ایک مرد. اپنے رائٹ سائڈ پہ اشارہ کرنا ہے آپ نے. مرد. اشارے بڑے ضروری ہیں کیونکہ ہم نے اشارے کرتے رہنے، بعد میں ایک دفعہ غلط کیا تو سارے پھر عمر ہی غلط کریں گے. تو اس لیے آپ پوچھ لیجئے کریکٹ. اور شہزاد صاحب بعد میں آپ اشاروں کا ایک ڈائیگرام بھی، بلکہ ویڈیو سے بھی پتہ چل جائے گا ہوپ فلی. وہ ایک مرد، وہ سب مرد. آپ ایک مرد، آپ سب مرد. آپ اپنی طرف اشارہ کریں تو میں ایک مرد، ہم ایک مرد، اور 4 سے ہم سب مرد. آئیے وہ ایک مرد، وہ سب مرد، آپ ایک مرد، میں ایک مرد. سوری میں دوبارہ اس کا ذرا جو ہے نا سیکوینس چیک کر لیں. آپ ایک مرد، پھر میں ایک مرد. دیکھیں سامنے اشارہ ہوا ایک کا، آپ ایک مرد. اب اپنی طرف اشارہ کریں میں ایک مرد. تو پہلے ایک اور ایک کی بات کی، پھر آپ سب مرد اور ہم سب مرد. کلیئر ہو گیا؟ پھر سے کر لیتے ہیں. وہ ایک مرد، وہ سب مرد، آپ ایک مرد، میں ایک مرد، یعنی پہلے سنگولر کیا، آپ سب مرد، ہم سب مرد. یہ تو ہوگی اردو میں گفتگو. یہی گفتگو اب ہم عربی میں کریں گے کیونکہ ہم عربی سیکھ رہے ہیں. آئیے عربی میں وہ کے بارے میں، یعنی وہ ایک مرد کو کیسے کہیں گے؟ ہوا. سارے بولیں. اور بے شک اس ایکسرسائز میں آپ اپنے مائکس ان میوٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم سب مل کر بولیں، ایک دوسرے کو سنائی دے. آپ تیار ہیں؟ ان میوٹ کر لیا آپ نے مائکس. اب ہم اکٹھا کرتے ہیں. پہلے میں بولوں گا، آپ اس کو ریپیٹ کریں گے. ہوا، ہوا ہوا، ہوا ہوا. ہوا ہوا کا معنی وہ ایک مرد. وہ ایک مرد. وہ ایک مرد. ہوا، ہوا وہ ایک مرد. ہم، وہ سب مرد. ہم، وہ سب مرد. ہم. وہ سب مرد. اب آپ ریپیٹ کریں، میں ریپیٹ صرف عربی میں ریپیٹ کریں. ہوا، ہم، ہوا ہوا ہم. ہوا، ہم، ہوا ہوا ہوا، ہم. ہوا ہم. ماشاءاللہ. انت، انت انت. انت، انت. انت انا. یعنی نون سے گنا کرنا ہے، جس طرح پنکھا ہوتا ہے. انت، انت، انت. انا، انا، انا انا. انا.
Oh, tay? Ana. Anta, ana. Anta. Ana. 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 Anta. Ana. Ana. Antum. Ana. Antum. Antum, Antum. Antum. Nahnu. Nahnu. antum, Antum. nahnu. 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 रिपीट करते हैं, मेरे बाद Antum. रिपीट करें, तुम नहनु मेरे बाद रिपीट करें 2 मरतबा। Tum. Nahnu. हुआ, Huwa. Huwa. हुआ, हुम Hum. अंता अना अंतुम Anta. मेरे पीछे रिपीट करें, हुआ, हुआ Huwa. Wa. हुम, Hum. Hum. अंता, अंता Anta. ana, अना Ana. अंतुम, Antum. Antum. Nahnu. Nahnu. आइए Nahnu. अपने माइक्स म्यूट कर लें आप। तो हमने अब आप घर पे प्रैक्टिस करें मेरे साथ। हुआ हुम, अंता अना, अंतुम नहनु, हुआ हुम, अंता अना, अंतुम नहनु, हुआ हुम, अंता अना, अंतुम नहनु। ये एक्सरसाइज आपने देखें, अगर आप अपनी बुक खोलेंगे तो आपकी बुक पर ये इशारे जो है ना बुक में दिए हुए हैं। ये देखें बुक में इशारे दिए हुए हैं, ये इशारे आप बुक से भी देख सकते हैं। बुक में बुक कहाँ है? बुक हमारे पास तो नहीं है। आपने अल्फला मंजिल से कांटेक्ट किया है, वो आपको किताब भेज देंगे। आप अपने ग्रुप पे लेके, जिस जिसको किताब नहीं मिली वो जरूर कांटेक्ट करे ग्रुप के ऊपर ताकि आपको किताब मिल जाए। सो ये हो गए 6 इशारे। शुक्रिया। मुझे ये बताइए कि कितने अल्फाज आपने सीख लिए, कोई बता सकता है? 1 2 3 4 5 6। वैसे तो ये 6 अल्फाज हैं, लेकिन तकरार के साथ, रेपिटेशन के साथ कुरान करीम में 1295 मरतबा आए हैं, 1295। तो देखिए हमें सीखने में 5 मिनट लगे, लेकिन हमें कुरान करीम के 1295 अल्फाज याद कर लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए अरबी बोलचाल में कैसे इस्तेमाल करेंगे। एक नया लफ्ज है मन। मन का माना कौन। मन अरबी का लफ्ज, इसका माना कौन, हु। तो इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? अगर मैं कहूं मन हुआ, तो मैंने क्या कहा? कौन है वो, यानी कौन है वो मर्द। मन हुआ, तो जवाब में क्या होगा? हुआ मुस्लिम, वो मुसलमान मर्द है। फिर से मन हुआ, जवाब दें हुआ मुस्लिम, इशारे के साथ। मन हुआ, हुआ मुस्लिम। मन हुम, वो सब कौन है? हुम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। फिर से मन हुआ, हुआ मुस्लिम। मन हुम, हुम मुस्लिमून। मन अंता, आप कौन है? अना मुस्लिम। फिर से मन अंता, अना मुस्लिम। मन अंता, अना मुस्लिम। यानी अंता का जवाब अना से। ज़हन में जे महफूज करें, आपसे गुफ्तगू, आपसे कोई पूछ रहा है मन अंता, तो आप क्या कहेंगे? अना मुस्लिम। मन अंतुम, तुम सब कौन हो? तो जवाब में कहेंगे नहनु मुस्लिमून। आइए मैं क्वेश्चन करूंगा, आप जवाब दीजिए। मन हुआ, हुआ मुस्लिम। मन हुम, मुस्लिमून। मन अंता, Ana मुस्लिम। मन अंतुम,
मुस्लिमून। तो माशाअल्लाह हमने छोटे छोटे जुमले भी सीख लिए। आइए दिलचस्प अरबी छोटे छोटे अल्फाज टुकड़े, वाव, वा, फा, आ, इनका क्या माना है? वा का माना और यानी एंड, फा का माना पस यानी हेंस, और आ का माना है क्या, क्वेश्चन। कैसे इस्तेमाल करेंगे? ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि अगर इकट्ठा लिखा हो वह हुआ तो माना होगा और वो एक मर्द। सो मेरे साथ बोले वह हुआ, वाह वाह, वह तो इसका पूरा टेबल करते हैं। वह हुआ, वह हुआ, वाह वाह, वह अंत, वह अना, वह अंता, वह अना, वह अंत, वह अना, वह अंता, वह अना, वह अंतुम, वह नहनु, वह अंतुम, वह नहनु, वह अंतुम, वह नहनु। वह अंतुम, वह नहनु। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ घर जाके ये बार बार रिपीट करेंगे अपने साथी के साथ या शीशे के सामने खड़े होके। एक वसवसा आ रहा होगा कि सर तो सिर्फ दाएं हाथ वाले पढ़ा रहे हैं, बाएं हाथ वालों की बारी कब आएगी? इंशाल्लाह बाद में, राइट? इस वक्त हम सीख रहे हैं मुजक्कर वाले, दाएं हाथ वाले। अब फा के साथ क्या है? पस, वो एक मर्द। तो आइए फा हुआ रिपीट करें। फा हुआ, फहुआ, फहुम, फहुम, फअंता, फअंता, फअना, फअना, फअंतुम, फअंतुम, फनहनु। फनहनु। फहुआ, फहुआ, वीडियो यहाँ पे सॉरी सर, आपकी वीडियो स्टॉप हो गई। हमारे पास यहाँ क्लास में 6 लोग हैं अल्फला में सर। अच्छा तो आप दोबारा इंडिया करें, मैं शेयर कर लेता हूँ। वीडियो नहीं आ रही आपको? चले, यहाँ पर भी बंद हो गई थी, अब आनी शुरू हो गई है। नो सर। जी जी सर, अब वीडियो आ गई है सर। वीडियो चली गई है मेरे पास अभी। सबको वीडियो आ रही है? अब आइए। चले, इंटरनेट में कभी कभी ऐसे हो जाता है। फहुआ, फहुआ, फहुम, फहुम, फअंता, फअंता, फअना, फअना, फअंतुम, फअंतुम, फनहनु। फनहनु। अल्हम्दुलिल्लाह। सर वीडियो नहीं आ रही सर। वीडियो नहीं आ रही? नो सर, वीडियो नहीं आ रही सर। हमें आ रही है, हमें आ रही है। बाकियों को आ रही है वीडियो? नहीं सर, नहीं आ रही। जी हमें आ रही है। अच्छा, सर कुछ लोगों की आ रही है, ख्वातीन की आ रही है, आपकी नहीं आ रही। नहीं मेरी भी आ रही है, मान लूं। आधे लोगों को आ रही है, आधे लोगों ऐसे करें, दोबारा शुरू करें। आप जो है ना उसको रीसेट। अब अब आ गई है। अच्छा देखिए, थोड़ा टाइम भी लगता है ना, आप लोग वीडियो आ गई सबको? जी जी क्लियर। माशाल्लाह। हमने आई एज्यूम सबको वीडियो आ रही है और स्लाइडें भी नजर आ रही हैं। यस, ऑल क्लियर। चलें, गुड। जी बिल्कुल आ रही है, क्लियर। जी हारून साहब, हमने 1295 अल्फाज याद किए, राइट? उनका ब्रेकअप क्या है? हुआ कुरान करीम में 481 टाइम्स आया, हुम 444 टाइम्स, अंता 81 टाइम्स आया, अना 68 टाइम्स, अंतुम 135 और नाहनु 86। मुझे कोई बता सकता है न्यू स्टूडेंट, इस क्लासिफिकेशन, इस ब्रेकअप से हम क्या सीखते हैं कि कुरान करीम में इनका जो इस्तेमाल है उससे हमें कुछ सबक मिलता है? जी बिल्कुल मिलता है। क्या सबक मिलता है? उसमें ये चीज़ है कि हमें इसको तर्जुमा करने के लिहाज से हमें जो पढ़ रहे हैं उसमें हमें अपनी ज़िंदगी के मामलात को हम देख सकते हैं और उसको तर्जुमे को
ایک عام فہم میں لے سکتے ہیں، لیکن ابھی سٹارٹنگ میں ہے تو یہ کافی. اچھا مجھے جو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، جی جی انا کی بات سب سے کم ہے، مطلب میری بات سب سے کم ہے، ہم کی اور وہ کی بات سب سے زیادہ ہے، مطلب پوری امت کو لے کے چلنے کی بات ہے، انا تو بہت کم ہے. تو آپ بتائیں، اس میں ہم نے سبق سیکھا، ہم عام طور پہ زیادہ اپنی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، کریکٹ؟ تو ہم جی نے سیکھا بالکل. اپنے بارے میں، یعنی اپنی انا کو ہم نے توڑنا ہے، انا کا استعمال کم ہوا ہے. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ، کہ یہ جو لفظ لکھا ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیں. یہ بہت گہری بات ہے، بڑی گہری بات ہے. اور اب سیکنڈ گہری بات میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں. آپ سب کو اردو آتی ہے نا؟ تو مجھے بتائیں کہ اس لفظ کو کیسے پڑھیں گے؟ کوئی میرا ہیلپ کر سکتا ہے؟ اس لفظ کو اردو میں کیسے پڑھیں گے؟ انا. نہیں، یہ آگے الف بھی ہے نا، کیسے پڑھیں گے؟ انا انا، انا. انا لیکن انا عربی میں کیسے پڑھتے ہیں؟ انا انا. انا. تو الف کدھر گیا؟ الف کو گرا دیتے ہیں، الف کو نہیں پڑھتے عربی میں. یعنی لفظ انا ہے، پڑھتے انا ہے. تو سبق ہم نے یہ سیکھا کہ ہم اپنی انا کو گرائیں گے تو عربی سمجھ میں آئے گی. ہے نا گہری بات؟ بہت گہری بات ہے واقعی، کیا بات ہے. تو ہم انا پڑھیں گے ہمیشہ، اس کو انا نہیں پڑھنا. بہت اچھی بات. تو ہماری انا جو ہے نا آج ہمارے قابو میں آ جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. نقطہ تعلیم. اچھا، ہر لیسن کے بعد انشاءاللہ ہر لیسن کے اختتام پر ہم ایک نقطہ تعلیم پڑھا کریں گے انشاءاللہ. یعنی 20 لیسن ہیں تو انشاءاللہ تقریباً ہر لیسن کے بعد ایک نقطہ تعلیم ہوگا. جب آپ اس کو دیکھیں تو آپ کے اندر ایک خوشی محسوس ہونی چاہیے آپ کو دل میں. اس خوشی کا کیا مقصد ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ نقطہ تعلیم سمجھ میں آئے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد چھٹی ہے. تو دیکھیں نا، اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں صحیح معنوں میں، ریئل سینس میں، تو چھٹی کی خوشی ہونی چاہیے نا. اگری کرتے ہیں؟ سر بہت خوشی ہوئی ہے. اچھا، لیکن اب میں آپ سے ایک اور بات شیئر کرتا ہوں. اصل اسٹوڈنٹ کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ 2 ہوتی ہیں نشانیاں. پہلی بات یہ ہے کہ جب اس سے کوئز کی بات کی جائے تو اس کو پریشانی ہوتی ہے، اور جب چھٹی کی بات کی جائے تو اس کو خوشی ہوتی ہے. تو آپ میں Exactly, سے sir. اگر کوئی اس کیٹیگری میں ہے، کوئی چھوٹی خوشی اچھی بات ہے، میں سارے ہی ہیں سر، سارے ہی میرے نہیں ہے، اس کا مطلب آپ سارے پاس ہو گئے، آپ سب اسٹوڈنٹ ہیں صحیح معنوں میں. الحمدللہ. الحمدللہ. تو نقطہ تعلیم آج کا کیا ہے دیکھتے ہیں. آپ سیکھ سکتے ہیں، دیکھیں میں آپ کو کنوینس کرنا چاہتا ہوں، آپ سیکھ سکتے ہیں دلیل کے ساتھ. جو بات بھی کریں گے ہم دلیل کے ساتھ کریں گے. یہ زندگی میں ایک اور ہم سیکھ لیں کہ ایسی بات دلیل کے بغیر بات نہیں کریں گے، اور دلیل ہم کوشش کریں گے قرآن اور سنت سے لینے کی، دلیل سے بات کریں گے. آپ سیکھ سکتے ہیں. یا کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ قرآن سیکھنے کے لیے آپ کو دماغ لگانا پڑے گا، پہلا فیکٹ، اس کے بغیر نہیں. اور آپ کے پاس نہایت طاقتور دماغ موجود ہے. اس کی کیا دلیل ہے کہ نہایت طاقتور دماغ موجود ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ آئیے دیکھتے ہیں کیا دلیل ہے. کہ ہمارے دماغ میں 100 بلین برین سیلز ہیں. مجھے کسی نے بتایا سر آپ کی ریسرچ پرانی ہے، یہ تو ٹریلین سے بھی زیادہ ہے. آپ کو پتا ٹریلین کتنا ہوتا ہے؟ نہیں اندازہ ہوگا. ٹریلین بہت زیادہ ہوتا ہے. میں نے کسی کو سمجھانے کی کوشش کی، ٹریلین بہت زیادہ ہوتا ہے. کہتے سر کتنا ہوتا ہے؟ میں کہا بہت زیادہ ہوتے ہیں. نہیں سمجھ آ رہی تھی. میں نے کہا اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اتنے پیسے تو زرداری صاحب کے پاس بھی نہیں ہے. کہتے اتنے زیادہ؟ جی ہاں. تو ٹریلین جو ہے نا، اتنے زیادہ ہمارے پاس برین سیلز ہیں دماغ میں، سب کے پاس ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. اور ہر سیل کے ساتھ 20,000 اس کی شاخیں ہیں، برانچز ہیں. اور ہر برانچ کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ 1 سیکنڈ میں 500 دفعہ بجھتا اور جلتا ہے، یعنی ٹرانسمیشن ہوتی ہے
ایک سیکنڈ میں 500 دفعہ انفارمیشن کی ٹرانسفر. آپ میں سے جو آئی ٹی پڑھتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا, اس کو کہتے ہیں فریکوینسی, یعنی اس کی جو فریکوینسی 500 ٹائمز پر سیکنڈ. تو اتنے زیادہ انٹریکشن آپ کے دماغ میں ہو رہے ہیں. ہر انٹریکشن سے مراد ہے کچھ سیکھ رہے ہیں یا کوئی انفارمیشن جا رہی ہے, ٹریول کر رہی ہے. تو ٹریلین سیلز, ہر سیل کے آگے 20,000 شاخیں 20,000, اور ہر شاخ 500 ٹائمز پر سیکنڈ انفارمیشن ٹرانسفر کر رہی ہے. تو کتنا طاقتور دماغ ہے آپ کے پاس, الحمدللہ. یعنی بہت زیادہ گنجائش ہے اور قوت ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ آپ سیکھ نہیں سکتے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیسن اختتام پر پہنچا, اور ہم نے پہلے لیسن کے اختتام پر 12 ایسے الفاظ سیکھ لیے ہیں جو قرآن میں ریپیٹیشن کے ساتھ, تکرار کے ساتھ 7,248 مرتبہ آتے ہیں. تو دل سے کہیں الحمدللہ, الحمدللہ. اور یاد سے اپنا ہوم ورک بھی کرنا ہے. آپ نے 2 تلاوت کے ہوم ورک ہیں, 5 منٹ مصحف سے اور 5 منٹ حافظے سے قرآن کریم جو صورتیں آپ کو آتی ہیں. 2 پڑھنے کے ہوم ورک کتاب سے اور ووکیبلری کارڈ سے, لفظی ترجمہ بھی اور سن کر بھی, ویڈیو بھی دیکھ کر. اور اپنے ساتھی کو بتائیں, ایک آج سے ایک ذہن میں بات رکھیں کہ روزانہ سے آپ نے 1 منٹ کی دعوت دینی ہے. روزانہ سے آپ نے 1 منٹ کی دعوت دینی ہے اپنے ساتھی کو, جو آپ نے آج سیکھا ہے اس کے متعلق. تو الحمدللہ ہم نے کورس کو کمپلیٹ کیا. یہ ہمارے ساتھ ہوم ورکس ہیں, اور آپ کا سب کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ٹیچر بنیں گے. انشاءاللہ ہم سب ٹیچر بنیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں, اے اللہ, ہم مل کر دعا کرتے ہیں, اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے, اور ساتھ ایڈ کر دیں اس کے نفاذ کی توفیق عطا کر. آمین. یہ ہیں وہ حقوق, قرآن کریم کے حقوق. یہ دعا کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہم اپنا لیسن کمپلیٹ کرتے ہیں. میرے پاس 4 منٹ ہیں, 5 منٹ, کوئی کسی کے کوئی کویسچن ہے تو پوچھ لیں. عام طور پہ ہم سیشن کلوز کر دیا کریں گے 2 گھنٹے کے بعد, لیکن میرے ساتھ حسین صاحب اور شہزاد صاحب موجود ہیں, اسسٹنٹ ٹیچرز. آپ اپنے کویسچنز جتنے جی کریں اس کے بعد پوچھ سکتے ہیں, ایٹ لیسٹ فار another half an hour or so. ابھی کوئی امیڈیٹ کویسچن کسی کا ہے تو آئی ایم ایٹ یور ڈسپوزل. السلام علیکم, میں امبر رفیع بول رہی ہوں. میں ایکچولی دوبارہ سے ریپیٹ کر رہی ہوں. میں نے پہلے بہت کچھ پایا, الحمدللہ الحمدللہ, اور میں دوبارہ اس لیے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ میں موسٹ آف دی ٹائم بیمار رہی اور میں بہت زیادہ کانسنٹریٹ نہیں کر پائی. لیکن جزاک اللہ خیرہ. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کورس کی جو ویڈیوز ہیں ریکارڈڈ مل جائیں گی یہ ہمیں, مطلب اگر ان آورس میں آپ بزی ہیں تو بعد میں آپ اس کو سن سکیں گے, از اٹ پاسبل؟ یس, آپ کو جو ہے نا اگلے 3 دن میں انشاءاللہ 3 to 4 days میں یہ آپ کو مل جائے گی, گروپ پر بھی, اور ہمارے جو چینل ہے یوٹیوب اس پر بھی اویلیبل ہوگی ویڈیو انشاءاللہ. جی سسٹر امبر کچھ کہہ رہی تھی؟ جی میں صرف یہی بتا رہی تھی کہ موسٹ آف دا ٹائم میں بہت بیمار رہی, سیریسلی ال رہی, لیکن الحمدللہ بہت اچھا بیچ ملا, بہت اچھے اساتذہ ملے. میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. لیکن میں ریپیٹ صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ میں نے بہت کچھ پایا ہے اور میں مزید بہت کچھ پانا چاہ رہی ہوں, کیونکہ میری کچھ چیزیں مس ہو گئی تھی. میں دوبارہ سے اس کو رینیو کرنا چاہ رہی ہوں. اور الحمدللہ, اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آن لائن یہ سب کچھ شروع کر کے ہمیں اس میں شامل کر کے توفیقات میں اضافہ کیا. بہت جزاک اللہ, اور دعاؤں کا بھی بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سسٹر امبر. سر یہ بتائیے کہ ہمیں یہ تعلیم القرآن جو ہے یہ مل جائے گا الفلاح منزل سے؟ جی آپ کو مل جائے گا الفلاح منزل سے. آئی تھنک اس کی کاسٹ لاسٹ اینیو میرے خیال 90 روپیز ہے, آئی ایم ناٹ شیور, لیکن بازار سے بھی مل جائے گا, الفلاح سے بھی مل جائے گا. لیکن سر یہ جو لوگ پاکستان میں نہیں, جو کینیڈا میں یا دوسرے ممالک میں, ان کو کیسے ملے گا یہ؟ اچھا, ایک تو کینیڈا میں یا آپ جائیں تو آپ کو یہ شاید کسی نہ کسی بک سٹور سے اسلامک بک سٹورز پہ اویلیبل ہے, نہیں تو آپ منگوا بھی سکتے ہیں.
اور اس کا میرا خیال ہے سافٹ وہ سافٹ کاپی بھی موجود ہوگی, سافٹ کاپی بھی موجود ہے, اس پر شیئر کر دیں گے آپ انشاءاللہ. understandquran.com پہ لائیو ہم لوگ ریکارڈڈ دیکھ سکتے ہیں. جی دیکھ سکتے ہیں, مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہاں دیکھ سکتے ہیں, لیکن آپ کو ویڈیو یوٹیوب چینل پر بھی مل جائے گی. چینل کا لنک کہاں پر ہے, کون سے لنک پہ جو ہم جائیں گے تو یوٹیوب لنک مل جائے گا ہمیں؟ آپ ہمیں لنک بھیج دیں گے بعد میں. جی آپ کو گروپ پہ بھیج دیں گے لنک, گروپ پر آپ کو لنک بھیج دیں گے. 5 روپے دے کے گیا تھا وہ. جی لنک آ جائے گا تو ہم لیکچر بعد میں ریکارڈ بھی سکتے ہیں. اگر لنک آ گیا تو ہم اس کا مطلب ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. کریکٹ کر سکتے ہیں آپ. جی اچھا ہوم ورک کا پوچھنا تھا کہ ہوم ورک آپ نے بتایا تھا, تو ہوم ورک کا کیسے ملے گا؟ میرے پاس تو کوئی ایسی بک وغیرہ کوئی ایسے لٹریچر وغیرہ نہیں ہے. ہوم ورک آپ کا گروپ پہ شیئر ہو جائے گا, گروپ پر شیئر ہو جائے گا ہوم ورک, پی ڈی ایف آ جائے گا آپ کو. یہ تعلیم القرآن جو بک ہے یہ بھی گروپ میں پی ڈی ایف پہ آ سکتی ہے ہمارے پاس؟ یہ میں شہزاد صاحب, ہارون صاحب آ سکتی ہے یہ ذرا جی سر انشاءاللہ کوشش کریں گے تو ہو جائے گی سر, ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور پھر گروپ پہ بھیج دیتے ہیں. چلیں ڈن, یہ بھی ہو جائے گا. یہ اس کام جو ہے نا پہلا پارا بھیج دیتے ہیں نا آپ کو, ایک پارا اس پہ اسٹڈی کریں آپ, کیونکہ ہر پارے کی الگ سے ہے یہ بک. جی سر سعید سلطان صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, سلام کہہ رہے ہیں آپ کو کلاس میں. سر جزاک اللہ خیر. سعید سلطان صاحب الحمدللہ آپ نے کئی مرتبہ QC1 کیا, سسٹر امبر بھی کہہ رہی ہیں, تو کئی دفعہ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر میں دوبارہ کر رہا ہوں تو ایم آئی اے ویک اسٹوڈنٹ؟ ناٹ ایٹ آل. اب یقین کریں ہر بار میں QC1 کرتا ہوں اور میں نئی چیزیں سیکھتا ہوں. اور دیکھیں اس لیے یہ فیل نہ کریں, بلکہ یہ الحمدللہ ہمارے کانسیپٹ کو اور کلیئر کرتا ہے. یہ QC2 جو ہے وہ QC1 کمپلیٹ ہونے کے بعد شروع ہوگا؟ جی QC2 QC1 کے بعد شروع ہوگا. اس وقت ایک نیا بیچ شروع ہوا ہے, جیسے QC1 ختم ہوگا اس کے ایک ہفتے کے بعد QC2 شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. تو جو QC1 والے جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں QC2 اور QC3 QC4 میں؟ ایکچولی اگر کرنے کو آپ کر لیں, لیکن آپ اس کا فائدہ اٹھا نہیں سکیں گے کیونکہ وہ سارا کنیکٹڈ ہے. QC1 کنیکٹڈ ہے 2 کے ساتھ, 2 3 کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, اینڈ سو آن. نہیں, جو QC1 کلیئر کرے گا وہی QC2 میں جا سکے گا. ایسا ہی ہے, وہی 2 میں جائے گا, پھر 2 سے وہی 3 میں جائے گا. لیکن مختلف جگہوں پہ لوگ کر سکتے ہیں, تو کسی نے کبھی پہلے کیا ہو بعد میں کیا ہو. ہاں 2 والے 1 میں بھی آ سکتے ہیں, 3 والے 2 اور 1 میں بھی آ سکتے ہیں. جی کلاس ٹائمنگ کے علاوہ اگر کبھی رابطہ کرنا ہو, کوئی سوال ذہن میں آئے تو ہم کہاں رابطہ کریں؟ الفلاح منزل کے آپ کو ٹیلی فون نمبر شیئر کر لیں گے, ایڈریس بھی شیئر آپ کو کیا ہوا ہوگا. اور اس کے علاوہ آپ ایک گروپ آپ کے لیے اسپیشلی بنایا گیا جس پر آپ آپس میں ڈسکس کر سکتے ہیں. اور اس گروپ میں آپ کے ساتھ معاون میں کم از کم 2 یا 3 لوگ ہیں. ایک تو میں بتانا بھول گیا, شاید سسٹر ہمارے ساتھ ایک ہیں, سسٹر فریحہ سجاد, تو لیڈیز کو وہ بھی سپورٹ کریں گی انشاءاللہ. اور گروپ سے رابطہ کیسے کریں گے, مطلب کہاں کلک کریں؟ آپ گروپ پہ, آپ کو گروپ میں شامل نہیں کیا, ہمارا ایک واٹس ایپ کا گروپ ہے, اس پر آپ سب لوگ آٹومیٹکلی شامل ہیں. اچھا نہیں, مجھے تو میرا خیال نہیں کیا. ہم نے اپنے نمبر نہیں دیے تو ہم کیسے شامل ہوں گے؟ تو نمبر آپ دیں, اپنے آپ کو دیکھیں, اسی وقت آپ جو ہے نا اسی چیٹ کے اندر اپنا نمبر دے دیں, چیٹ کے اندر نمبر دے دیں, اور آپ جو ہے آپ کی رجسٹریشن تب مکمل ہوگی جب ہمارے پاس آپ کی انفارمیشن آئے گی. سر چیٹ میں کہاں جا کے نمبر دیں گے؟ سر یہاں پہ کہیں نہ کہیں چیٹ ہوگی نا, اس میں ٹھہر جائیں. چیٹ کے اندر آپ دے دیں نمبر. چیٹ پارٹیسپینٹ, مور کلک کر لیں, وہاں پر چیٹ ہے. اچھا وہاں پر ہے, جزاک اللہ. یہ چیٹ ہے. تو
تو چیٹ میں آلریڈی ہمیں 51 میسیجز آئے ہوئے ہیں. دیکھیں اس کے اندر ابھی اطہر بھائی نے اپنا نمبر بھیجا ہے. تو اطہر بھائی آپ ٹورانٹو میں 416. جی ٹورانٹو میں بھی یہ کورس آفر ہو رہا ہے. وہاں پر میں نے بھی کرایا تھا لاسٹ ٹائم اور ابھی بھی وہاں پر اسفر بھائی کرا رہے ہیں. تو آپ وہ بھی انفارمیشن لے لیجیے. تو میں کہاں رابطہ کروں اسفر بھائی سے؟ وہ آپ الفلاح سے ان کا نمبر لے لیجیے. الفلاح سے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح وینکوور میں بھی ہیں ہمارے ٹیچرز. تو مختلف جگہوں پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ الفلاح جو اوکویل میں ہے، مسیساگا اوکویل؟ نہیں، الفلاح جو ہے، الفلاح تو ایکچولی ہے پاکستان میں اسلام آباد میں. اچھا. اسفر بھائی وہاں پر مختلف جگہوں پہ پڑھاتے ہیں QC1. تو ان کا پرسنل نمبر آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. واٹس ایپ سے؟ واٹس ایپ سے مل جائے گا. جی جی سر ہم نے اپنا نمبر چیٹس میں نام کے ساتھ چیٹ میں نمبر ڈال دیے ہیں، تو اب وہ آٹومیٹکلی گروپ میں شامل ہو جائیں گے ہمارے نمبر. جی حسین صاحب، آپ چیٹ کو سیو ہوئی آپ اس کو بعد میں دیکھ لیں گے نا، سب کے نمبر اس میں آ گئے. جی سر، ہمارا جو ویسی پروسیجر ہے سر، وہ ہمارا ایک لنک ہے گوگل ڈرائیو کا، تو وہ ہم انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ میں شیئر کریں گے. تو جن لوگوں کو رجسٹریشن کرانی ہوگی تو وہ اس لنک کے ذریعے کرا لیں گے سر. نہیں تو جو گروپ پہ ہی نہیں ہے وہ کیسے کریں گے؟ ان کے پھر سر میں گروپ میں نمبر ایڈ کر لیتا ہوں، ان کو پھر الگ سے لنک بھیج دیتا ہوں. جی شکریہ. اب یہاں سے نا چیٹ میں سے ان کے نمبر لے لیجئے پلیز. جی رائٹ سر. چیٹ میں اپنے نام کے ساتھ نمبر ایڈ کر نمبر ڈال دیے، تو وہاں سے پلیز نمبر آپ ہمارے لے لیجئے گا. رائٹ. میں آپ کے ساتھ ایک اور بات شیئر کر لوں. آج ہم نے صرف پہلا لیسن کیا ہے، تو آپ اپنے دوستوں کو بتا سکتے ہیں if you found it useful کہ وہ نیکسٹ ویک میں بھی لوگ جوائن کر سکتے ہیں. جی ضرور، لوگ بڑھیں گے، جوائن کریں گے، کیونکہ پہلی کلاس میں ہی بہت ہی زیادہ مزہ آیا ہے اور بہت ہی زیادہ اچھا لگا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے شیطان کے وسوسوں سے ہمیں دور رکھے اور ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کلاس دیکھ کے. الحمدللہ الحمدللہ. تھینک یو فرحان بھائی. اشرف صاحب ماشاء اللہ آپ کا پڑھانے کا انداز، آپ کی ٹیم، میں خود ریپیٹ کر رہا ہوں QC1. لاسٹ ٹائم میں کافی کلاسز مس کر دی تھیں. سہیل قریشی ہوں میں ٹورانٹو سے. اچھا ابھی ٹورانٹو میں ماشاءاللہ. جی 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 وہ لاسٹ ٹائم نہیں کر پایا تھا، وہ کلاسز وغیرہ میں نے کافی مس کر دی تھیں، لیکن یہ بہرحال دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے، تو انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ اس کو کمپلیٹ کر لیا جائے. ٹورانٹو میں تو اس وقت رات کے 2:30 بج رہے ہوں گے یا 3:30 بج رہے ہوں گے صبح کے. میں تو جناب اس وقت ابھی جاب پہ ہوں. جاب پہ میں نے تھوڑا سا ٹائم نکال کے آپ کو میں نے مطلب یہ کہ اٹینڈ کیا ہے. میں نے ابھی میں جاب ہی پہ تھا تو میں نے تھوڑا ٹائم لیا ان سے، میں نے تاکہ یہ مس نہ کروں. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ. بہت شکریہ. یہ ہمیں ورک بھی سارا اتنی مڈ نائٹ میں کریں. جو ہوم ورک ہوگا وہ چیٹ میں مل جائے گا، جو گروپ چیٹ میں جو نمبر واٹس ایپ پہ آ جائے گا ہمارے پاس جو ہوم ورک ہوگا. جی گروپ میں ہوم ورک آ جائے گا آپ کے پاس انشاءاللہ. جی شکریہ. اچھا سر، میں نے یہ گروپ پہ چیٹ میں لنک بھجوا دیا رجسٹریشن کا، مطلب جس پہ میں نے رجسٹریشن کرائی تھی، تو باقی لوگ بھی یہ یوز کر سکتے ہیں جن کے نمبر. صاحب یہ تو آپ بہت، ساجد صاحب آپ نے بہت ہی اچھا کیا. سب دیکھ لیں یہ لنک، اس لنک سے جوائن کر سکتے ہیں گروپ میں. یہ ایک کے جو ہے اسمال ہے، ایک کے کیپٹل ہے. یہ لنک پہ کلک کر دیں، یہ لنک اوپن ہو جائے. اس کو آپ کلک کر دیں گے نا تو خود بخود ہی ادھر سے ہی اوپن ہو جائے گا. ایک میں نے ریکویسٹ کی تھی سب اپنا انٹروڈکشن بھی چیٹ پہ بھیج دیں، اپنا نام، آپ کیا کرتے ہیں، اور تھوڑا سا انٹروڈکشن. آلریڈی کر چکے ہیں. آلریڈی کر چکے. چلیں اگر کوئی کوشچن اور نہیں ہے تو وی کین کلوز دا سیشن. نیکسٹ سنڈے 10:30 بجے کلاس ہوگی. جی 10:30 بجے کلاس ہوگی، لیکن صبح 10 سے 10:30 تجوید کی کلاس بھی ہوگی نیکسٹ ویک. آدھے گھنٹے کی تجوید کی کلاس ہوگی، وہ آپشنل ہے.
اگر آپ لینا چاہیں تو. اور یہ کلاس شروع ہوگی 10:30 بجے انشاءاللہ. So I think we can close the session if there are no questions. Yes, sir. جی جزاک اللہ, آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. جزاک اللہ, آپ کو جزائے خیر. Thank you so much. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاك الله خيرا. السلام علیکم. جزاک اللہ. وہ لنک کو میں کر رہا تھا, کہاں چلا گیا؟ ارے میں لنک کو ڈال رہا تھا, اس میں کہیں غائب ہو گیا وہ ہے. بابا وہ سائٹ پہ آ گیا ہے میرا. اچھا ٹھیک ہے, دوبارہ کلک کروں کیا؟ میں تو انفارمیشن ڈال چکا ہوں. I don't have email ID or I think you need an email ID.